हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा उबर्रिउ नफ्सी इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू इल्ला मा रहिम रब्बी इन्न रब्बी गफूरुर रहीम। वक़ाल अल मलिक उतूनी बिही अस्तख़लिसु लिनफ्सी फलम्मा कल्लमहु क़ाल इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर किसी इंसान का नफ्स गुनाहों की तरफ बार बार राग़िब होता हो और उसे अताअत की तौफ़ीक कम मिलती हो और वसवसे भी गलत आते हों और अमलन तौर पे भी उससे गुनाह बार बार सरजद होते हों, तो ये कुरान पाक की आयत जो है, ये आयत करीमा उसको गलत रस्ते से रुक कर अल्लाह की अताअत की तरफ लेकर आएगी और इंसान के दिल से गलत काम का जुनून और गलत काम का जो शौक़ है वो ख़त्म हो जाएगा। चूँकि इंसान बुनियादी तौर पे जो है वो ऐसे नफ्स अम्मारा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका बनाया है कि इंसान हो ही नहीं सकता कि गुनाहों की तरफ उसका जहन न जाए। अब कोई आदमी ये कहे कि जी मेरा तो जहन बिल्कुल गुनाह की तरफ जाता ही नहीं, तो वो दुनिया में झूठा इंसान होगा। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया है और इंसान के जहन में जो है ख्यालात आते हैं, वसवसे आते हैं, और फिर जो आज हमारा ये माहौल है, मुआशरा है, इसमें चूँकि बुराई आम है और मोबाइल की शक्ल में हमारे जेब के अंदर हर वक्त हाथ में मौजूद रहती है, तो इसलिए ये आयत करीमा तो ख़ास तौर पे जो मोबाइल इस्तेमाल करता है बंदा, तो इसको लाजमन पढ़ ले और इस तरतीब से पढ़ ले कि अल्लाह ताला उसकी फिर हिफाजत भी फरमाएगा। अभी आप अच्छी चीज़ देखना चाहें तो बीच में गलत चीज़ आ जाएगी, अब वो गलत चीज़ आपके दिमाग पे ज़्यादा असर डालेगी, अच्छी चीज़ असर नहीं डालेगी इतना। तो इंसान चूँकि बुनियादी तौर पे इसके अंदर खामियां हैं, जो अल्लाह ने इसको बनाया है, तो कुरान पाक में जगह जगह इसकी खामियां बयान फरमाई कि इन खामियों का ये असल में महवर है। लेकिन जब ये थोड़ा सा दीन के माहौल में रहता है, अच्छी जगह जाता है, कुरान की बात सुनता है, अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करता है, तो फिर इसका दिल और दिमाग जो है वो नबियों वाली सिफात की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जब ये उस माहौल को छोड़ता है तो फिर ये शैतान वाले माहौल और सिफात को अपनाना शुरू हो जाता है। बुनियादी तौर पे बंदा पैदाइशी तौर पर जो पैदा होता है वो अल्लाह के दीन और फितरत पर पैदा होता है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। तो इसलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल में गए लेने के लिए, तो आपने कहा नहीं, पहले मेरी तहारत का सब दुनिया को पता चलना चाहिए कि मैं पाकीज़ा हूँ और मुझसे गुनाह नहीं हुआ। लेकिन जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी मैं जेल से निकलूंगा नहीं। फिर बादशाह ने जो है औरतों को बुलाया और वो पूरी बात उनसे पूछी, तो जुलेखा तक ने कह दिया कि नहीं, यूसुफ अलैहिस्सलाम तो बिल्कुल पाक दामन है और औरतें और हम जो है गलत थी। तो अब जब ये सारा कुछ हो गया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ जो बोल रहे हैं जुमला, वो बड़ी आजिज़ी का है और वो उसमें शाइबा ही नहीं है कि आप ये कहें कि भाई मैं अपनी पारसाई और अपनी बुजुर्गी साबित करने के लिए ये जुमला बोला था कि जाओ पहले औरतों को आके बात करें क्लियर और मेरी पाकी तहारत बयान हो। आपने फरमाया वमा उबर्रिउ नफ्सी, ये जो मैं अपने नफ्स की, ये नहीं कहता कि मेरा नफ्स बहुत पारसा है और मैं उसकी बरात की बात नहीं करता। यानी अल्लाह कुरान पाक में खुद फरमाता है फला तुज़क्कू अनफुसकुम व अअलमु बिमन इत्तक़ा। कोई ये ना कहे कि अपने आप को बहुत मुत्तकी पारसा ना समझो, अल्लाह जानता है कि तुम में से कितना कोई मुत्तकी है। यानी एक है कि इंसान हुलिया बनाए, अपना चाल ढाल बना ले, एक है कि अंदर से मुत्तकी पारसा हो। अब ये दो चीजें अलग हैं। अल्लाह ताला ने हर बंदे के लिए फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम मुझे अपनी बुजुर्गी ना बताओ। अल्लाह कह रहा है अपने लिए कि तुम मुझे अपनी बुजुर्गी या मेरे बंदों को भी ना बताओ, अल्लाह मैं जानता हूँ खुद तुम्हारे अंदर कितना तकवा है। तो यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी गुरूर तकब्बुर किसी नेकी पे नहीं करना चाहिए। हज कर लिया, अकड़ के फिर रहा है, उम्रा करके आया, अकड़ के फिर रहा है, तबलीग में वक्त लगा कर आ गया, अकड़ के फिर रहा है, जी मैं तो बहुत वक्त लगा लिया है मैंने।
ابھی میرے پاس یہاں پر ایک بہت پرانی بات ہے، ایک جماعت کے لوگ آئے تو میں نے کہا جی آپ کون سی جماعت ہے آپ کی، یعنی کہاں سے آئی ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگے ہم قداماء کی جماعت ہیں۔ میں نے کہا یہ قداماء کیا ہوتا ہے؟ کہا جی ہم بہت پرانے ہیں، پرانوں کو قداماء کہتے ہیں، 1970 میں ہم نے وقت لگایا تھا، تو سارے پرانے لوگ ہیں ہم۔ میں نے کہا میں تو تبلیغی جماعت کو جانتا ہوں اور اسی کو مانتا ہوں، اور اس کے علاوہ تو کسی جماعت کو نہیں مانتا۔ اگر آپ قداماء ہیں تو پھر تو آپ یہاں نہیں ٹھہر سکتے، یا صرف تبلیغ والے ٹھہر سکتے ہیں۔ یہ اپنی تعریف خود کرنا کہ جی ہم پرانے ہیں، یہ بھی غرور ہے بہت بڑا ہمارے اکثر ساتھیوں کے اندر کہ تو جو جی ہم تو پرانے لگے ہوئے ہیں، یہ اس کو کیا پتا نئے نئے کو ابھی جو ہے نا، اور نئے کے اندر بھی غرور ہوتا ہے۔ آج وہ لڑکے لڑکے جو مدرسہ پڑھ لیتے ہیں اور وہ بڑوں پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیے، اور جس کو ضرب یضرب صحیح نہیں آتی، جس کو عبارت پڑھنی بھی نہیں آتی عربی کی، جس کو حدیث کا پوری لائن پڑھنی نہیں آتی، اور وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب جیسی ہستی اور بڑے بڑے علماء پر، اور جن کو سن کر وہ خود اس کا باپ بھی دین کی طرف آیا ہے، وہ خود تو نہیں، باپ بھی دین کی طرف آیا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ غرور اور تکبر آج ہمارے علمی حلقوں میں بھی بہت ہے۔ اور شیطان نے جو تکبر کیا تھا وہ مال کا نہیں کیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیطان جو راندہ درگاہ ہوا، عابد اتنا بڑا تھا کہ فرشتوں میں اس سے بڑا عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن اس نے علم کا تکبر کیا۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے ہے، پیروں کے نیچے آتی ہے مٹی۔ اب دیکھیے یہ تکبر جو اندر آ جاتا ہے نا، اب یہ بعض کا بندہ منہ سے نہیں کہتا لیکن اندر کا تکبر بھی انسان کو پست کر دیتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے بڑی دیکھیے اللہ رب العزت کی ذات کو سامنے رکھ کے فرمایا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی تعریف نہیں کرتا کہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا، کہ میں گناہ نہیں کیا، دیکھو میں گناہ سے بچ گیا، یہ اپنی تعریف نہیں کر رہا، بلکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بلکہ نفس تو جو ہے وہ تو ہمیشہ غلط کام کی طرف ہی انسان کو رہنمائی کرتا ہے، چونکہ نفس کے اندر جس دل میں ایک شیطان پیدائشی پیدا ہوتا ہے ہر بندے کے ساتھ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے جب حدیث بیان فرمایا ہاں بل اسلم، لیکن وہ اسلام لے آیا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائشی یہ حمزات جو لفظ بولتے ہیں یہ وہیں سے لیتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ حمزات سے میں حصہ، حمزات تو ہے ہی شیطان، وہ تو آپ کو غلط رہنمائی کرے گا، وہ کبھی صحیح بات نہیں کرے گا۔ دنیا میں ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جن جو تھا پیدائشی وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، باقی سب کا غلط طرف ہی لگاتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ یہ جو نفس ہے نا، نفس یہ نفس امارہ، یہ سو کی طرف ہی لے کر جاتا ہے، یہ تو گناہوں کی طرف ہی لے کے جاتا ہے، اور یہ تو انسان کو مزین کر کے گناہ دکھاتا ہے۔ تو آپ نے گویا کہ بتایا کہ یہ جو کام تھا، زلیخا نے مجھے اپنی طرف راغب کیا تھا، تو میرے دل میں تو آ گیا تھا، وہم تو آ گیا تھا، چاہے وہ نہیں کیا گناہ لیکن وہم تو آ گیا۔ تو فرمایا یہ سارا پھر کیسے کلیئر ہوا کہ میں بچ گیا؟ الا ما رحم ربی، یہ اللہ کا مجھ پر رحم ہوا ہے، اللہ کی مجھ پر احسان ہوا ہے کہ اللہ نہ چاہتا تو میں بچ نہیں سکتا تھا۔ یعنی دیکھیے ہر چیز، اچھی چیز کو اللہ کی طرف منسوب کریں اور غلط چیز کو اپنی طرف منسوب کریں، شیطان کی طرف کر دیں۔ یا اب اچھی چیز کو آپ نے اللہ کی طرف منسوب کیا اور ہم اچھے کام کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جی ہم نے یہ کر دیا، ہم ایسا کر سکتے ہیں، دیکھو ہم نے کیا، یہ نہیں ہوتا۔ اور اس لیے جب فرمایا ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ اب یہ جو جملہ آپ نے دو بولے، کیونکہ یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو آپ کو جیل میں رہ کر بھی کئی زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا تھا، اور مصر کی زبان اس وقت عربی نہیں تھی۔ مصر میں جو آپ تھے، مصر تو بعد میں عربی بنا، یہ تو افریقہ کا حصہ ہے، اب عراق بعد میں عربی بنا ہے، اس طرح لیبیا میں عربی بولنے، اب افریقہ کے ملکوں میں عربی بولی جاتی ہے، موراکو کے اندر بھی، تو یہ لوگ بعد میں عربی انہوں نے زبان قومی کی ہے۔ تو ہمارا ملک بن گیا تو بہت سے اس وقت لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کی قومی زبان عربی کر دیں، تو آج آپ سب کو عربی آ رہی ہوتی اور آپ عرب ہی ہوتے جو، لیکن عراق جیسے عرب بن گیا بعد میں، اور آگے کئی ملک عرب بنے ہیں۔
تو اب مصر کے آپ کو جو زبان آتی تھی، آپ کو کئی زبانیں، مصری بھی زبان آتی تھی اس زمانے کی، لیکن آپ عربی میں بات جا کے بادشاہ سے بھی آپ نے کی ہے۔ اس کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا۔ اور اب یہ ہے کہ آپ نے دو جملے کہا، یہ جو گناہوں سے میں بچا ہوں، یہ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب بہت بڑا غفور ہے اور رحیم ہے۔ غفور یہاں فرمایا آپ نے، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ آپ نے جو غفور کی صفت کہا کہ بندہ جب کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نفس امارہ سے جو ہے وہ جو ہے توبہ والے نفس کی طرف کر دیتے ہیں، منتقل کر دیتے ہیں، اور پھر وہ توبہ والا نفس بن جاتا ہے۔ لیکن پھر جب وہ گناہ بالکل ہی نہیں کرتا اور وہ بالکل نیک 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 ہی بنا رہتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ تو یہ جو نفس مطمئنہ ہے یہ بھی اپنی قابلیت نہیں ہے بلکہ اللہ کا رحم ہے، اللہ کا مدد ہے۔ تو یہاں اس لیے غفور پہلے کہا، نفس جو گناہ کرنے والا نفس ہے وہ میرا رب معاف کرتا ہے۔ آپ کسی کو اوپر فتویٰ نہ لگائیں، آپ کسی کو جہنمی نہ کہیں، آپ کسی کی ٹو میں نہ لگیں کہ یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، یہ تو بخشا ہی نہیں جائے گا۔ آپ کے پاس کس نے اختیار رکھا ہے؟ تو فرمایا میرا رب جو ہے غفور، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اور پھر آگے رحیم فرمایا کہ اگر میرے سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے اور میں بالکل بلندی کی طرف جا رہا ہوں، اچھے کام اچھے کام اچھے کام، موت تک میرے سے نیکیاں ہی ہو رہی ہیں، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اس لیے کہ میرے رب کا رحم ہے۔ یہ یہاں پہ غفور اور رحیم دو صفات کو آپ نے جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا۔ اب آپ جب گئے بادشاہ کے پاس تو بادشاہ نے آپ کو پروٹوکول کیا۔ اب آج کا کوئی اسکالر ہوتا، اینکر ہوتا، تو وہ کہتا جی یہ کیا بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کی تو بزرگی ختم۔ اب جانے والے کی نیت دیکھی جائے گی، جانے والے کی نیت دیکھی جائے گی کہ بادشاہ کے دربار میں یہ کیوں جا رہے ہیں۔ اب یہاں علماء پہ یہ علماء بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں، حکومت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، حکومت کے ساتھ ملتے ہیں، تو آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، آپ کی اتنا ذہن ہی نہیں ہے، آپ کا اتنا معیار ہی نہیں ہے علمیت کا، آپ کا قد کاٹ ہی اتنا نہیں ہے کہ آپ ان علماء پہ اعتراض کریں۔ اس لیے کہ پہلے علم سیکھو قرآن کا، پہلے قرآن پاک کو صحیح طرح سے پڑھ لو۔ خالی رٹا لگا لینا چند چیزوں کا یا حدیثیں چند کوڈ کر لینا، وہ بندہ اہل علم نہیں بنتا۔ اب یہاں کوئی بندہ آج کے دور کا میڈیا والا ہوتا، اگر آج اس زمانے میں سوشل میڈیا ہوتا تو ہر جگہ پوسٹ چلتی، دیکھو جی یوسف پیغمبر کی تو بزرگی ختم، نعوذ باللہ، کہ وہ چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ بادشاہ کے دربار میں۔ فرق ہے جانے والوں میں بھی، ایک دربار میں پیسہ لینے جاتے ہیں، چندہ لینے جاتے ہیں، اور ایک تبلیغ کرنے جاتے ہیں، دونوں کے جانوں میں فرق ہے یا نہیں؟ آپ نیت کو دیکھیں، آپ کام کو دیکھیں، پھر آپ کسی بندے کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں گے کہ وہ بندہ اصل کام کیا کرتا ہے، اس کا مال بٹورنا مقصود ہے یا عہدہ لینا مقصود ہے یا تبلیغ کرنا یا دعوت دینا مقصود ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے۔ اب یہ تو ہر بندے کی نیچر پتہ چل جاتی ہے، پھر فیصلہ اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں چلے گئے۔ وقال الملک، بادشاہ ان سے بات کرنے لگا، وہ کہنے لگا، بادشاہ کہنے لگا پہلے اپنے بندوں سے ایتونی بھی، ان کو میرے پاس لے کر آؤ۔ اب بادشاہ خود جاتا نا جیل میں، لیکن بادشاہ کہتا ہے ان کو میرے پاس لاؤ، حضرت کو میرے پاس لاؤ، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور استخلصہ لنفسی، اس نے کہا لے کر آؤ، میں ان کو خاص طور پہ اپنے لیے منتخب کروں گا، یعنی میں اپنا مشیر خاص بناؤں گا۔ میں اب ایک تو جا رہے ہیں اور دوسرا عہدہ لے رہے ہیں، یہ عہدہ ان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ایک تو اس نے یوسف پیغمبر کو دربار میں بلایا اور دوسرا ان کو اپنا خاص مشیر بنانے کا اعلان کیا۔ آپ جیل میں ہیں، بادشاہ تخت پہ ہے اور بادشاہ وہاں بیٹھا کہہ رہا ہے کہ آپ جاؤ پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے کر آؤ اور میں ان کو اپنے پاس ایک وزارت دوں گا، ایک عہدہ دوں گا۔ اور آپ کے پاس دربار کے لوگ گئے اور آپ ان کے ساتھ چل کے سیدھا دربار میں آئے۔ اب آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے کہ یوسف علیہ السلام کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے۔ تو یوسف علیہ السلام اور دیگر نبیوں کے جو ورثاء علماء ہیں ان کی بھی نیت پہ شک نہ کریں جب تک آپ کو یقین ظاہر نہ ہو جائے کوئی چیز۔
اور پھر خالی لب کشائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب وہاں یوسف علیہ السلام اور بادشاہ کے آپس میں سامنے بات ہوئی، بادشاہ نے ان کو پروٹوکول دیا، عزت دی۔ فلما کلمہ، پھر آپس میں باتیں ہوئیں۔ آپ نے جاتے ساتھ ہی، آپ نے جیل سے نکلتے ہوئے، امام بغوی نے بڑی اس کو لکھا، آپ نے سارے قیدیوں کو بٹھایا اور ایک دعا کی، پھر ایک عمل پڑھا، ایک دعا پڑھی۔ وہ دعا بڑی مجرب ہے، وہ آپ کو میں انشاءاللہ الگ دے دوں گا کبھی، اس میں الگ ویڈیو ہی بناؤں گا، میں بیان بھی کروں گا آپ کو۔ وہ دعا آپ نے پڑھی، گویا کہ قیدیوں کو بتا دیا کہ جو قید میں یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو رہائی عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ وہاں پہ سب کو جو ہے مل کر وہاں سے چلے، وہاں سے نکلے۔ اب جو ہے آپ یہ ایک طریقہ بتا دیا، یہ جو ہماری تبلیغی جماعت والوں کی ادا ہے نا، کہ جب وہ 4 ماہ چلہ لگاتے ہیں، 3 دن لگاتے ہیں، تو پھر سارے ملتے ہیں، ایک جگہ کارگزاری ہوتی ہے، پھر وہاں سے واپسی کی بات ہوتی ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس وقت جیل میں کی ہے۔ اب جیل سے آپ نکلتے ہوئے بھاگے نہیں، یہاں تو لوگ ایک دم بھاگتے ہیں نا، جب سے دعا ہونے کا قریب وقت ہو، آخر میں تو سارا اس کا مغز ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہاں سب کو بٹھایا اور اس کے بعد انہوں نے بیٹھ کے دعا کرائی، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مفصل لکھا ہے، اور آپ نے الفاظ پڑھے، وہ الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ پھر آپ نے سب کو دعا دی کہ تمہیں بھی اللہ رہائی دے۔ پھر آپ پروٹوکول کے ساتھ دربار بادشاہ میں پہنچے، تو وہاں پہنچ کے آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک تو عربی میں کہا، پھر عبرانی زبان میں کہا، اور پھر اپنی زبان میں کہا جو بادشاہ کی اور مصر والوں کی زبان تھی۔ تو بادشاہ کو کئی زبانیں آتی تھی، لیکن اس امام بغوی فرماتے ہیں اس کو کئی زبانیں آتی تھی، لیکن اس کو 2 زبانیں خالی نہیں آتی تھی، ایک عربی اور ایک عبرانی زبان۔ عبرانی زبان بھی اسے نہیں آتی تھی، تو اس نے آپ سے باتیں کی کئی زبانوں میں۔ یوسف علیہ السلام نے بھی بات کی کئی زبانیں۔ فلما کلمہ یعنی کلام کیا، اور وہ حیران ہو گیا کہ یہ جیل میں رہنے والا اتنی زبانیں کیسے جانتا ہے، اور اس کو خواب کی تعبیر بھی آتی ہے، اور اس کے بولنے کا انداز ہی بڑا شائستگی والا ہے، اور انداز بیان بھی انسان کو عزت دلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، آپ جب کسی سے بات کریں، جب اب یوسف علیہ السلام کو جو آگے مرتبہ ملا ہے نا، وہ تکلم سے ملا ہے، بات کرنے سے ملا ہے۔ ہمارے لوگوں کا تکلم ہی ٹھیک نہیں ہوتا۔ آپ کا قد، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی وجاہت دیکھیں، ان کا قد کاٹ دیکھیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا پرسنالٹی والا بندہ ہے، لیکن جب وہ بولتا ہے تو اس کی عزت زیرو ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے نا ایسے بہت سے لوگ، ابھی میں اور گالیاں دے گا، بد کلامی کرے گا، ایسے عجیب انداز ہوگا۔ یہ چیزیں آپ بات کرنے میں اپنے آپ کو بالکل سوبر بنائیں، آپ کی ہر جگہ عزت ہوگی۔ اگر آپ کہیں مقام چاہتے ہیں تو بولنے کے سٹائل کو اچھا کریں۔ یہ جو روڈوں پہ پھرنے والا سٹائل اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، بندوں کو پسند بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے ماحول اچھا ہونا ضروری ہے۔ جو لوگ اچھے ماحول میں نہیں رہتے، یوسف علیہ السلام کو دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کے گھر میں رکھوایا بچپن میں، موسیٰ علیہ السلام کو بادشاہ کے گھر میں رکھوایا۔ یہ کیوں رکھوایا؟ تاکہ وہاں کا ماحول سیکھ لیں، بولنے کا انداز آ جائے، کہ بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے سے انسان کو بڑی باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ گلیوں محلوں میں رہ کر پھر گلیوں محلوں کی عادت ہو جاتی ہے، سوچ ہو جاتی ہے، پھر وہ اچھی جگہ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ کسی اور جگہ سے آیا ہے۔ تو اپنے آپ کو اچھا سٹیٹس کا عادی کریں، تاکہ آپ جہاں جائیں تو آپ کی ویلیو بنے۔ یوسف علیہ السلام گئے دربار میں، جیل سے گئے تھے، لیکن ایسا چھا گئے کہ وہاں جا کر، اور یہ آج کے دور میں تبلیغ والوں کے ساتھ جا کے انسان سیکھ لیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں کیسے سیکھوں، تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام وہاں گئے، فلما کلمہ قال انک الیوم لدینا مکین امین۔ تو اب آپ دیکھیے کہ بادشاہ ان کی باتوں سے اتنا متاثر ہوا کہ متاثر ہو کر کہنے لگا، آج کا دن میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے پاس رکھوں گا، اور آپ کو عزت بھی دوں گا، مرتبہ بھی دوں گا، کہ آپ اتنے قیمتی آدمی، اتنے پڑھے لکھے، اتنے دانا آدمی، اور جیل میں تھے، آپ نے، ہمیں تو کتنی غلطیاں ہو گئی ہم سے کہ ہم نے اتنے قیمتی آدمی کی قدر ہی نہیں کی۔ تو اب یہ بولنے سے تو آپ کی ویلیو سامنے ہوئی نا، بات کرنے سے آپ کی علمیت پتہ چلی، آپ کی شان پتہ چلی، تو اس پر بادشاہ جو ہے آپ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنے شروع کر دیے۔ اب دیکھیے، اب یہاں تک جو بات قرآن بیان کر رہا ہے، اب جب آپ کسی کو آپ پر یقین ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ علم والا ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ بصیرت والا ہے، تو پھر بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے اپنے دکھ بیان کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں اکثر لوگ جب ملتے ہیں، بڑے بڑے علماء
اور وہ اپنی پریشانیاں ہم سے بیان کرنی شروع کریں، ہمارے گھر کے یہ مسئلے ہیں، ابھی ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ کیوں کہ جب ان کو اعتماد ہوتا ہے تو یہ یوسف علیہ السلام پہ بادشاہ کا اعتماد بن گیا، تو یہاں تک بات چلی، پھر اس نے اپنا دکھ کا اظہار کیا، مجھے یہ غم ہے، تو اس پر کل انشاءاللہ درس آئے گا۔ اب اگر کوئی گناہوں سے بچنا چاہے، پریشانیوں سے بچنا چاہے اور غلط خیالات سے، اب وہ ہر وقت اسے غلط طرف ذہن جاتا ہے اور ہر وقت نیگیٹو سوچ رہتی ہے اور وہ شیطانی خیالات وسوسے اس کے دماغ سے جاتے ہی نہیں ہیں، یا اسے خودکشی کا خیال آتا ہے، اور یہ آج کل بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، تو اس کے لیے یہ 13ویں پارے کی جو پہلی آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 53 ہے سورہ یوسف کی، آیت نمبر 53، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ جو ہے اتنا یہاں إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، پوری جو آیت ہے یہ جو بندہ روزانہ 40 بار پانی پہ دم کرے گا اور پیے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے وہم وسوسے دور کر دے گا، اور اگر کسی کو بہت زیادہ آتے ہیں تو وہ 21 دن تک اس کو تیل پہ دم کر کے مالش کرے پیروں کی اور پانی پیے، یہ انشاءاللہ یہ وہم وسوسے، خودکشی کے خیالات، غلط طرف ذہن ایک دم ختم ہو جائے گا۔ اگر موبائل میں چیزیں آ جاتی ہیں اور ذہن غلط طرف جاتا ہے کہ موبائل پہ دیکھتا رہوں، تو موبائل جب آن کرے تو ایک بار اس آیت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک لے، اللہ تعالیٰ وہ چیز اس کے دل سے نکال دے گا، اس کے دل میں برائی اس کی آ جائے گی۔ اور اسی طرح جو ہے، جو ایسے ماحول میں جائے جہاں برائی ہوتی ہو، یا ایسا دفتر کا ماحول ہو یا مارکیٹ کا ماحول ہو، تو وہ وہاں پر ایک مرتبہ اپنے سینے پہ پڑھ لے، پھونک لے، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اس گناہ کی سے دور کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کی جو ہے نفرت ڈال دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔